बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है अकाल सागिर नावल एपिसोड नंबर 6। ये फासला उसने काफ़ी देर में तय किया, जबकि सांप की हैसियत से उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। बहरहाल जब वो नेमतहान संगली के इलाके में पहुंचा, शाम के कुछ 4-4:30 बज चुके थे। यहाँ उसने एक बेवकूफ़ी की थी कि एक इंसान की हैसियत से यहाँ आया। असल में ये इलाके डाकू के थे और डाकू भला किसी अजनबी इंसान को अपने इलाके में कैसे बर्दाश्त कर सकते। हर वक्त पहरा रहा करता। उन्हीं पहरेदारों ने तो सांप को देखा, एक चिड़िया पर भी उसकी निगाह रहती। चुनाचे इस फकीर को फौरन ही बुलंदियों से देख लिया गया। डाकू ने एक दूसरे को इतला दी और बहुत फैलकर उस फकीर के गिर्द घेरा डाला जाने लगा, जबकि हीरा आहिस्ता आहिस्ता उस जाने बढ़ता चला आया था। अभी वो उन गारों से खासी दूर था कि अचानक चारों तरफ से डाकू उस पर टूट पड़े। उन्होंने हीरे को कस लिया और हीरा चीख चीख कर कह रहा था, अरे भाइयों, मैं दरवेश हूँ, साधु हूँ, फकीर हूँ, बाबा हूँ, मेरे साथ ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, कितनी जोर से मुझे रस्सियों से बांधा है, मेरे तो हाथ टूटे जा रहे हैं। डाकू ने कोई जवाब न दिया, बस उसे घसीटते हुए अपने इलाके में ले आए। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे को हिदायत कर दी कि जरा दूर तक नजर रखें, हो सकता है उसके साथ उसके आदमी भी हो। इस दौरान हीरे की तलाश भी ली लेगी। हीरा अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसका अपना जानू इन हालात में बेअसर था। चुनाचे बखालते मजबूरी वो उनके साथ चलता रहा। ये उसे घसीट कर गारू के पास ले आए और फिर एक जगह उसके पाँव बांध कर उसे बिठा दिया। भाइयों, मेरी बात तो सुनो, मैं तो एक फकीर हूँ। तुम चाहो जिससे भी मेरे बारे में पूछ सकते हो, मेरे सामान की तलाशी करो, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। फकीर के बच्चे, चुप करके बैठ वरना जुबान निकाल कर बाहर रख दी जाएगी। हीरा खामोश होकर बैठ गया। एक घंटे के बाद नेमत खान संगली को उसकी इतला मिली और नेमत खान संगली ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। बहरहाल थोड़ी देर के बाद नेमत खान संगली वहां पहुंचा। उसने सर से पांव तक उस फकीर को देखते हुए कहा, हाँ, क्या नाम है तेरा? जानू बाबू। फकीर ने कहा, जानू बाबू, यहाँ क्या करने आए थे? नेमत खान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, भगवान की जमीन तो बहुत वसी है, घूमते फिरते इधर निकल आए, हमें नहीं मालूम बाबूजी के यहाँ आना मना है, जरा दोनों हाथ दिखाओ। नेमत खान ने कहा और हीरे ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। ये किसी आम आदमी के हाथ नहीं, तुम जरूर हुकूमत के जासूस हो। जवाब में हीरा हंस पड़ा। उसने कहा, हम और जासूस? हाँ, नहीं बाबूजी, हम जासूस नहीं, और जहाँ तक तुम खातू की बात करते हो तो हमने जिंदगी में मेहनत मजदूरी की ही कब है। ये फकीर लोग मेहनत कहाँ करते हैं, ये तो बस खाद फैला देते हैं। बकवास मत करो, जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अरे बाबूजी, ऐसा मत करो, कुछ खाने पीने को दो और यहाँ से चलता करो। हम कहाँ के जासूस? कैसे जासूस? तुम्हें खाने के लिए चाहिए? हाँ, भूख लग रही है, चलो इसके खाने का बंदोबस्त करो। और खाने पीने का बंदोबस्त ये था कि इसे लकड़ी के कंधे से बांध दिया गया। उसके बाद नेमत खान संगली ने इसकी पिटाई शुरू कर दी। कूड़े इसके बदन पर पड़ रहे थे और हीरा सोच रहा था कि लानत है ऐसी जिंदगी पर, हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। नेमत खान खुद इसे कूड़े से मार रहा था और पूछ रहा था कि बता क्या बात है, बता कौन है तू। लेकिन जाहिर है हीरा इससे ज्यादा और क्या बता सकता। पिटते पिटते वो बेहोश हुआ। नेमत खान संगली ने कहा कि जब ये होश में आए तो इसे फिर मारो, इससे मालूमात हासिल करो कि ये कौन है और इन इलाकों में क्यों आया। किसी फकीर का इस इलाके में आना किसी तौर मुमकिन नहीं, ये जरूर कोई गलत आदमी है। ये कहकर नेमत खान संगली तो चला गया। उसके आदमियों ने हीरे को उठाकर एक तरफ कैद खाने में डाला। ये कैद खाना क्या था? बस एक गार्ड था जहाँ एक आदमी पहरा देता, लेकिन ये आदमी काफी था। अगर कोई सरकशी करने की कोशिश करता तो ये अकेला चौकीदार इसके भेजे को उड़ा के रख देता। बहरहाल हीरे को न जाने कितनी देर बाद होश आया। उसका पूरा बदन शदीद दुख रहा था।
اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے حلق سے کراہیں نکلنے لگی۔ صورتحال کو سمجھنے میں اسے وقت نہ ہوا اور اس کے منہ سے نکلا، ناش ہو بھگوان، ناش ہو ان کا، سسرو نے میرا تو کھانا خراب کر کے رکھ دیا، پہلے پتھر مارا، اس کی تکلیف سے نجات ملی تو اب یہ، ارے باپ رے باپ، یہ پورا شریر تو پھورے کی شکل بن چکا ہے، نکلو بھائی اس سے نکلو۔ اس نے اپنا سانس روکا اور پھر خاموشی سے فقیر کے جسم سے باہر آیا۔ اب وہ صرف ایک ہوا کی شکل میں تھا، چنانچہ اس کا رخ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ پہرے دار کھڑا پہرا دے رہا تھا اور ہوشیار تھا۔ نعمت خان سنگلی کی ہدایت تھی کہ جس کے سپرد یہ ڈیوٹی کی جائے وہ اسے خوشی کے ساتھ انجام دے اور اس میں غفلت نہ کرے۔ چنانچہ پہرے دار مستعد تھا، لیکن ایک روح کو، ایک ہوا کو کون روک سکتا تھا؟ ہیرا قید خانے سے باہر نکل آیا اور اب اسے غلام شیر کی تلاش تھی، اسی لیے اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اب بھلا یہ کام نہ کرتا تو لعنت ہے۔ وہ مختلف غاروں میں گھستا پھرا، اب اس کے لیے کوئی بھی جگہ بند نہ تھی، بس جہاں سے ہوا کا گزر ہو چکے۔ چنانچہ وہ مختلف گوشوں میں تلاش کرتے ہوئے آخر کار غلام شیر تک پہنچ گیا۔ چوڑے چکلے بدن والا جوان آرام کی نیند سو رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر نعمت خان سنگلی کی ماں کروٹ بدلے سو رہی تھی۔ ہیرا خوب ہنسا، وہ کام ہو گیا تھا جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ اگر غلام شیر کی بلی دے دی جاتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اس نعمت خان سنگلی نے اس کا اہم کام روک دیا۔ بہرحال اس کے بعد ہیرے نے اپنا عمل شروع کیا۔ ایک مشکل کام تھا ایک زندہ انسان کی روح کو نکال باہر پھینکنا اور اس کی جگہ قبضہ کرنا، لیکن یہ کام ہیرے کو آتا اور ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہیرا غلام شیر کے جسم پر قبضہ کر چکا اور غلام شیر کی نیند میں ڈوبی روح ایک طرف سر جھکائے بیٹھی گردن چٹک رہی تھی۔ یہ تصوراتی سر تھا اور تصوراتی گردن، کیونکہ ہوا کا وجود نہیں ہوتا، وہ تو صرف ایک احساس ہوتا ہے، لیکن اس احساس کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ چنانچہ غلام شیر کی روح بھی سو رہی تھی، البتہ غلام شیر کے جسم میں ہیرا اچھوت تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو خامخواہ یہاں رہنے والوں کو شبہ ہوگا۔ دن کی روشنی میں وہ غلام شیر کی حیثیت سے باہر نکلے گا، اس کے بعد جہاں سے فرار ہو جائے گا۔ یہ زیادہ اچھا ہے اور اب آرام کی ضرورت، سو جانا چاہیے۔ ان حالات میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے کروٹ بدلی اور گہری نیند سو گیا۔ ہیرا اچھوت موقع پا کر نکل گیا، جبکہ غلام شیر یہی موجود تھا، ایک روح، ایک ہوا کی حیثیت سے۔ غلام شیر کو موجود نہ پا کر یہاں جو کچھ ہوا اس نے غلام شیر کو بہت متاثر کیا۔ غلام شیر نے چیخ چیخ کر انہیں صورتحال بتائی، لیکن سب بہرے ہو گئے، کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا تھا۔ کئی دن تک غلام شیر انہیں بتانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بیکار۔ تب وہ بدل ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ ہیرا تو اپنا کام کر کے چلتا بنا، لیکن غلام شیر پر زندگی تنگ ہو گئی۔ وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ اب وہ صرف ایک روح تھا، کوئی بھی جیتا جاگتا انسان اسے مخاطب نہ ہوتا۔ البتہ ایک دن قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کی یہ مشکل حل ہو گئی۔ وہ ایک جیتا جاگتا وجود تھا، ایک اچھی شکل کا انسان۔ اس نے غلام شیر کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ ایک پکی قبر پر بیٹھا تھا۔ جو دوسرے نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، تم ایک زندہ روح ہو، مگر میں مر چکا ہوں۔ مر چکے ہو؟ کیا یہ تمہاری قبر ہے؟ غلام شیر نے پوچھا۔ نہیں، یہ قبر جمیل الرحمن خان کی ہے، میری قبر برابر والی ہے۔ مگر تم کون ہو؟ میں، میرے دوست، زندگی کا مزہ چکھنے کے بعد اب موت کے دامن میں زندگی گزار رہا ہوں۔ موت کیسی ہوتی ہے؟ زندگی سے کہیں زیادہ دلکش، بس ایک گڑبڑ ہو گئی۔ کیا؟ چندرا کو جلا دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہندو تھی۔ چندرا کون؟ غلام شیر نے پوچھا۔ میرے دوست شیکر کی بہن چاندنی انسانی روپ دھار لے، تم اسے چندرا کہہ سکتے ہو، اتنی ہی خوبصورت تھی۔ میں ان دنوں میں اپنے تایازاد بھائی کے ساتھ رہتا جو رینو میں ملازم تھے۔ گھر میں صرف بابی ہوتی کیونکہ حامد بھائی عموماً دورے پر ہوتے، اس لیے آنے والوں کی خادم مدارت میرے ہی ذمہ ہوتی، اور رفتہ رفتہ چندرا اور میں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ راکھی بندھن کا تہوار آیا تو دیدی نے مجھے پہلی مرتبہ گھر کے اندر بلوایا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار سے میرے ہاتھ پہ راکھی باندھی۔ اب تم بھی شیکر کی طرح میرے بھائی ہو، دیدی نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں بھر آئی، شاید انہیں اپنے پتی یاد آ رہے ہوں گے۔ میں نے ہر تہوار کے موقع پر دیدی کی آنکھیں اشک بار دیکھی۔ وہ بہت خوبصورت اور رحم دل تھی، لیکن ہندو مذہب میں دوسری شادی کا تصور نہ تھا۔
اس لیے ان کو اپنی تمام زندگی اسی طرح کاٹنی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا۔ پہاڑ سے زندگی کسی جوان عورت کے لیے بیوقی میں کاٹنا کتنا ظلم تھا۔ ارے چندرا کہاں ہے تو؟ دیدی نے آواز دی۔ کیا اختر بھیا کو راکھی نہ باندھے گی؟ چندرا شرمائے شرمائے باہر نکلی۔ اس نے بڑا رنگین بسنتی جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں چیڑیوں کی بجائے موگرے پھول اور دھان کی بالیوں کے کنگن تھے۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، مجھے لجا آتی ہے دیدی۔ چل پگلی، اس میں لجانے کی کیا بات ہے؟ دیدی نے اسے ڈانٹا، لیکن چندرا نے راکھی نہ باندھی۔ چندرا مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے اپنا محبوب بنا چکی تھی، پر راکھی کیسے باندھتی؟ ہم اس طرح چپکے چپکے ایک دوسرے کو چاہتے رہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اپنی محبت سے آگاہ کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ہماری نگاہیں ایک دوسرے کو وہ سب بتلا دیا کرتی جو زبان کہنے سے قاصر تھی۔ چندرا اور دیدی کی آمد و رفت اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ بھابھی کو دیدی سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ بار بار انہیں بلوایا کرتی اور اس طرح چندرا کو بھی آنے جانے کا موقع مل جاتا۔ جب بھی کوئی چیز دمکتی دیکھتی مجھے ضرور بھجواتی، اور لانے والی خود چندرا ہوتی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے مسکراتے، چھیڑتے، شرارتیں کرتے، اور کبھی کبھی میں چپکے سے کچھ کہہ دیتا تو چندرا کا چہرہ شرم سے گلدار ہو جاتا۔ وہ چیخ کر بھابھی سے میری شکایت کرتی اور میں ہنستا ہوا بھاگ جاتا۔ پھر اچانک ایک دن چندرا کی ماں کا انتقال ہوا۔ معمولی سے بخار میں وہ جھٹ پٹ چل بسی۔ چندرا نے رو رو کر برا حال کیا۔ مجھے بھی بڑا دکھ ہوا۔ ماتا جی بڑی نیک اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ شیکر کی طرح مجھ سے ماں کا شفقت بڑا برتاؤ کیا۔ ان کی ارتھی میں شرکت کے لیے جو لوگ آئے ان میں چترکوٹ کی راجکماری نرملا بھی تھی۔ چترکوٹ ہندو کی متبرک جگہ تھی۔ کہتے ہیں کہ رام چندر جی نے بن باس کے زمانے میں یہی قیام کیا تھا۔ کڑوی سے 10-12 میل دور ایک پہاڑی مقام تھا۔ پہاڑی پر ایک مندر اور اس کے سامنے ہی ایک بڑا تالاب تھا۔ بارش کا پانی تالاب میں بھر جاتا اور جو لوگ یاترا کے لیے یہاں آتے وہ اسی میں غسل کرتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہاں غسل کرنے سے تمام گناہ دھل جاتے۔ چترکوٹ میں کوئی آبادی نہ تھی، چند مکانات تھے جن میں مندر کے نگران محنت لوگ رہتے، لیکن سال میں ایک مرتبہ یہاں میلہ لگتا۔ مندر کو جانے والی سڑک پر چلتے تو ایک جانب گھنے درختوں کے درمیان پرانا قلعہ نظر آتا۔ یہاں تک جانے کے لیے ایک پتلی سی سڑک چلی گئی۔ قلعے کی دیوار شکستہ ہو چکی تھی، لیکن اندر بنے ہوئے قدیم محل کی عمارت کا ایک حصہ اور بارہ اب تک سلامت تھی۔ چترکوٹ جاتے ہوئے دور سے حویلی کی عمارت صاف نظر آتی، جس پر کیا ہوا سفید رنگ درختوں کے درمیان سے جھلکتا، اور اس ویران محل میں راجکماری نرملا اپنے بورے بات اور چند ملازموں کے ساتھ رہا کرتی۔ شیکر کی ماں اور راجکماری نرملا کا ایک خاندان تھا۔ وہ رشتے میں نرملا کی خالہ تھی، لیکن چونکہ نرملا تمام رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ حویلی میں رہتی اور کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے شیکر کی گھر والوں نے بھی راجکماری نرملا کو زندگی میں دوسری بار دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ شیکر کے باپ کی موت پر آئی، دوسری مرتبہ اس کی ماں کی ارتھی پر۔ وہ درازقد اور بلا شبہ راجکماریوں جیسی حسین تھی۔ عمر اس کی کوئی تقریباً 24-25 سے کم نہ تھی۔ قد نکلتا ہوا، چہرہ بیضوی اور رنگ سورج کی کرنوں کی طرح سنہرا۔ پتلے پتلے ہونٹ اتنے سوکھتے لگتا تھا کہ لپسٹک لگی ہوئی ہے۔ بال سیاہ شانوں پہ 2 حصوں میں بکھرے ہوئے اور آنکھیں سحرزدہ۔ ان میں جھانکو تو لگتا تھا کہ جانے کتنی گہرائیوں میں ڈوب جاؤ گے۔ میں نے 1-2 بار اسے دیکھا، لیکن ایک مرتبہ نظریں ملی تو ایسے لگا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ دوبارہ نظریں نہ ملا سکا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے اس وحشت پر ہلکے سے مسکرا دی۔ چندرا نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ کسی کے سمجھانے سے اس کی ہچکیاں بند نہ ہو رہی تھی، لیکن جب نرملا نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا تو چندرا نے چونک کر اسے پہلی بار دیکھا اور پھر اسے ایسے سہرزدہ انداز میں دیکھتی رہی جیسے سبتا ہو گیا ہو۔ نرملا نے جھک کر اسے پیار کیا، لیکن جانے کیوں مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ اس نے چندرا کے گالوں کو نہیں، گردن کو چوما تھا اور پھر اسے پیار سے لپٹا لیا۔ مجھے نرملا کی اس حرکت پر بھی حسد محسوس ہوا، جیسے وہ میرا حق چھین رہی ہو۔ اور پھر دوسرے دن دیدی نے مجھے بتایا کہ نرملا اپنے ساتھ چندرا کو چترکوٹ لے گئی ہے۔ چندرا کبھی ماتا جی سے ایک دن کے لیے جدا نہ ہوئی تھی۔ دیدی نے روتے ہوئے بتایا، اس نے رو رو کر جی ہلکان کیا۔ نرملا کماری بسیط ہو کر ساتھ لے گئی ہیں
اور اچھا ہی ہوا شاید وہاں اس کا دل بہل جائے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے چندرا ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہو۔ یہ دیوانہ پن نہیں تو اور کیا تھا، لیکن میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ راجکماری نرملا تمہاری رشتہ دار ہے دیدی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بھیا، وہ ہماری ننیالی رشتہ دار ہیں۔ ماتا جی رشتے میں اس کی خالہ ہوتی تھی۔ پھر یہ لوگ کبھی آتے کیوں نہیں تھے؟ وہ بڑے لوگ ہیں، دیدی نے بتایا۔ کبھی یہ ساری ریاست ان کی ہوتی تھی۔ ماتا جی کہتی تھی ہمارے پڑنانا بڑے تانے بانے والے راجا ہوا کرتے اور ان کی رشتہ داری شہنشاہ اکبر سے تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، شہنشاہ اکبر تو مسلمان تھا۔ ہاں کہتے تو یہی ہے، پر ماتا جی بتلاتی تھی کہ اکبر مسلمان بھی تھا اور ہندو بھی۔ اسے ہندو مت سے بڑا پیار تھا اور وہ ہمارے دیوتاؤں کو بھی مانتا۔ اس نے بہت سی ہندی لڑکیوں سے شادی رچائی۔ نرملا کا خاندان بھی ہماری طرح راجپوت تھا اور نرملا کے دادا جس کے پیٹ سے تھے وہ اکبر شہنشاہ کی رانی رہ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ شہنشاہ اس پر بری طرح مر مٹا اور شادی کر کے اسے اپنے ساتھ دلی لے گیا، لیکن اکبر کی موت کے بعد وہ واپس آئی اور پھر ہمیشہ یہیں پر رہی۔ لیکن یہ لوگ اس دوران قلعے میں کیوں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کی وصیت تھی اور مہارانی دیپ کور نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ اگر ان کی اولاد نے حویلی کی رہائش کو ترک کیا تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ ان کے پاس تن دولت بہت کچھ ہے، لیکن بیچاری نرملا، وہ بھی میری طرح ودوا ہے۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ نرملا کے بارے میں یہ باتیں میں نے پہلی بار سنی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے صرف چندرا کی جدائی کا دکھ تھا۔ ایک ایک لمحہ کاٹنا دو بار ہو رہا تھا اور میں اپنی طرف کا کسی سے اظہار نہ کر سکتا، لیکن قدرت نے خود ایک راستہ بنایا۔ چندرا کے جانے کے بعد 6-7 دن بعد اچانک شیکر بیمار پڑ گیا۔ اسے جاڑا بخار شروع ہو گیا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ دیدی بہت پریشان تھے۔ میں ہر لمحے شیکر کی خدمت کرتی، ڈاکٹرز کو لانا، دوا لے کر آنا اور وقت پر شیکر کو دوا دینا، یہ سب میری ذمہ داری تھی۔ ایک دن شیکر نے دیدی سے کہا کہ چندرا کو دیکھنے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ دیدی بیچاری کیا جواب دیتی، کہنے لگی کوئی ہے بھی نہیں جسے چترکوٹ بھیج کر چندرا کو بلوائیں۔ میں نے فوراً ہی موقع سے فائدہ اٹھایا۔ دیدی تم کہو تو میں جا کر لے آؤں۔ ہاں لیکن بھیا کہیں وہ لوگ برا نہ مانے، دیدی نے کہا۔ وہ برا کیوں مانیں گے؟ شیکر نے غصے سے کہا۔ آج تک تو کبھی رشتہ داری مادہ میں نہیں آئی، اب آئی تو بہن کو لے کر چل دی۔ ویسے بھی مجھے نرملا ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ایسا نہ کرو شیکر، دیدی نے فوراً ٹوکا، آخر وہ بھی تمہاری بہن ہوتی ہے۔ لیکن شیکر نے اتنی ضد کی کہ بالآخر دیدی نے مجھے چتر کو جانے کو کہہ دیا۔ میں نے شیکر کے لیے 3 دن کی دوا لا کے رکھی اور پھر دوسرے ہی دن گھوڑا لے کر چترکوٹ روانہ ہو گیا۔ زندگی میں دوسری بار چترکوٹ جا رہا تھا۔ ایک بار شیکر کے ساتھ میلے کے زمانے میں گیا تھا اور اب تنہا جا رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا لیکن مسلسل چڑھائی تھی، اس لیے حویلی تک پہنچنے میں دوپہر ہو گئی۔ لیکن بلندی پر حویلی کی سفید عمارت درختوں کی اوٹ سے جھلک رہی تھی، اس لیے میں نے بار بار ایڑ لگا کر گھوڑے کی رفتار تیز کی۔ کچھ دیر کے بعد درختوں کا سلسلہ ختم ہوا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حویلی قلعہ کے اندر واقع تھی۔ قلعے کی شکستہ فصیل اب بھی اتنی بلند تھی کہ اسے پار کرنا ممکن نہ تھا اور اندر جانے کا واحد راستہ بڑے پھاٹک سے تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میں پھاٹک سے گزر کر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو بارادری نظر آئی جس کے سامنے وہی بگھی کھڑی تھی جس پر سوار ہو کر نرملا آئی تھی۔ سوائی حویلی کی عمارت کے ہر سمت کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ بائیں جانب استبل تھا جس میں بندھے ہوئے مشکی گھوڑے باہر سے نظر آ رہے تھے، لیکن کسی آدم ذات کا پتہ نہ تھا۔ میں نے استبل کا رخ کیا اور اپنا گھوڑا ایک خالی تھان پہ باندھ ہی رہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے پوچھا، کیا کنجرا دیدی کے گھر سے آئے ہو؟ میں چونک کر پیچھے مڑا۔ بائیں سائے کو داخل ہوتے ہی میں نے دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی۔ اندر دوسری ہوئی آنکھوں سے وہ مجھے عجیب سے انداز میں گور رہا تھا۔ ہاں تم راجکماری نرملا کو خبر کر دو، میں نے اسے جواب دیا۔ راجکماری نرملا اس وقت، وہ کہتے کہتے رکا۔ ہاں میں چندرا کو لینے آیا ہوں، اس لیے تم انہیں فوراً خبر کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، لیکن میں اتنی دور سے آیا ہوں اور پھر چندرا کو لے کر واپس بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ بوڑھے نے غصے سے کہا، میں انہیں نہیں جگا سکتا۔ اچھا تو پھر چندرا کو اطلاع کرو۔ بوڑھا زیر لب بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں اور کوئی نوکر چاکر نظر نہیں آتا۔
جانے کیوں اس جگہ پہ مجھے انجانا سا خوف نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں چندرا آتی نظر آئی، مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے مسکرائی۔ ظاہر ہے اسے یہاں میری آمد کا وہم و گمان نہ رہا ہوگا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی قریب آئی۔ ارے ارے تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے مجھے والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری آمد پر کوئی اعتراض ہے تو واپس چلا جاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تم تو برا مان گئے، چندرا جلدی سے بولی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے لیے ہوئے مختلف راکداریوں سے گزر کر ایک خالنما کمرے میں پہنچی۔ حویلی کیا تھی، سچ مچ شاہی محل تھا۔ بڑے بڑے جار اور قندیلیں کمرے میں لگی ہوئی تھی، لیکن جدید دور کی سجاوٹ کی طرح کمرے میں فرنیچر نام کا نام و نشان نہ تھا۔ قیمتی ایرانی قالین بچھے تھے، مخملی غلاف والے گاؤ تکیے کرینے سے سجے ہوئے تھے، جگہ جگہ چاندی کے اگلدان رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک گاؤ تکیے کے سامنے بڑی خوبصورت سی نقشین سراہی اور گلاس رکھے تھے۔ دیواروں پر قدیم دور کے ہتھیار سجے تھے اور سامنے کی دیوار پر لگی ہوئی تصویروں کے درمیان شہنشاہ اکبر کی تصویر تھی۔ سونے کے حسین فریم میں لگی ہوئی اس تصویر کے برابر چھوٹی تصویر تھی جو کہ ہو بہو نرملا کی تھی۔ نرملا تصویر میں بڑی حسین نظر آ رہی ہے، میں نے تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ نرملا نہیں، ان کی پردادی مہارانی دیپ کور کی تصویر ہے، چندرا نے بتایا۔ ناممکن، میں نے کہا۔ لیکن چندرا نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ کچھ دیر کے بعد لوٹ کر اندر گئی۔ میں نے داستہ اسے شیکر کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ راجکماری سے اجازت لیے بغیر چندرا کیسے جائے گی، اور اگر راجکماری دیر سے سو کر اٹھی تو واپس آنا ناممکن ہوگا کیونکہ سہ پہر ہو رہی تھی اور راستہ ویران جنگل سے گزرتا تھا۔ چندرا ایک خوبصورت سی سینی میں کھانا لے کر آئی۔ میں بھوک سے بے حال تھا، اس لیے بلا تامل کھانے بیٹھ گیا۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں، میں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہے، کیوں نہیں، درجنوں ہیں، چندرا نے کہا۔ پھر تم کھانا لے کر کیوں آئے؟ دراصل اس وقت جب سو رہے ہیں۔ سو رہے ہیں؟ ہاں، راجکماری رات کو دیر تک جاگتی ہے، صبح ہونے تک روزانہ راگ رنگ کی محفل سجتی ہے، اس لیے دن کو سب آرام کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ اس ویرانے میں راگ رنگ کی محل کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے خود تعجب ہوا تھا، چندرا نے کہا۔ لیکن یہ روزانہ کا ماحول ہے، اس لیے میں عادی ہو گئی۔ چندرا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں نے بالآخر اسے بتایا۔ دیدی نے تمہیں بلایا ہے۔ لیکن چندرا کسی سوچ میں پڑ گئی۔ بربلا تو ابھی سو رہی ہے، میں ان سے پوچھے بغیر کیسے چل سکتی ہوں؟ میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ وقت کم ہے، اس لیے انہیں جگا کر اجازت لے لو۔ نہیں، انہیں کوئی نہیں جگا سکتا۔ کیا مطلب؟ یہ ان کا حکم ہے، چندرا نے کہا۔ وہ خود ہی بیدار ہوتی ہے، دن کو کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ کیا روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں۔ تب پھر کیا ہوگا؟ شام سے پہلے میرا جانا ضروری ہے۔ چندرا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ صرف ایک صورت ہے، اس نے کہا، تم آج جہاں ٹھہرو، ہم کل صبح چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم دونوں حویلی سے نکل کر باہر آئے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے چندرا سے تنہائی میں ملنے کا موقع نصیب ہوا۔ میرا دل اس طرح اچھلا جیسے سینہ توڑ کر باہر آئے گا۔ چندرا بھی مجھے جن للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہی تھی۔ تم نہیں تھی تو ایک لمحہ بھی میرا دل نہ لگتا، میں نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر صبر کر لیتا کہ شاید تم یہاں بہل جاؤ گی۔ تمام دن میں پریشان رہتی تھی، چندرا نے کہا۔ ہر لمحے دل چاہتا کہ واپس پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ یہاں تو تم بڑے آرام سے تھی۔ چندرا نے ملامت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ جب اپنے پاس نہ ہوں تو آرام کیسا؟ اس نے کہا۔ ہاں دیدی یاد تو آتی ہوں گی، وہ بھی ہر وقت تمہارے لیے بے چین رہتی ہیں۔ دیدی کے علاوہ بھی کوئی یاد آتا تھا، اس نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ خوشی سے بےتاب ہو کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سچ؟ او چندرا، تم نے آج مجھے دیوانہ کیا، میں نے اس کا ہاتھ بھیجتے ہوئے کہا۔ تم تو صدا کے دیوانے ہو، اس نے شرارت کے ساتھ کہا۔ ہاں، صدا سے تم نے دیوانہ بنا رکھا ہے، میں نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بغیر ایسے لگتا تھا جیسے زندگی ویران ہو گئی ہے، بس رہنے دو، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں۔ نہیں چندرا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چندرا ہنس پڑی۔ کسی فلم سے یہ باتیں سیکھ لی ہیں شاید۔ نہیں چندرا، میری محبت کا ایسے مذاق مت اڑاؤ۔ اس نے پیار سے میرا ہاتھ دبایا۔ برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے معلوم ہے، لیکن چندرا، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
چندرا نے ایک ٹھنڈی سانس پڑی۔ میرا خود یہی خیال ہے اختر، اس نے دھیرے سے کہا۔ لیکن کیا؟ جب میں سوچتی ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو سکے گا تو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ میں ہندو ہوں اور میں مسلمان، یہی ہے نا بات۔ لیکن مذہب ہماری محبت میں دیوار نہیں بن سکتا۔ سوچنا اور بات ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے افسردہ ہو کر کہا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، دور، اتنی دور جہاں یہ بندھن ہماری محبت میں خائل نہ ہو سکے۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا ممکن ہے، لیکن دیدی رو رو کر مر جائے گی اور پھر شیکر کسی کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرا بنایا ہوا خیالی محل مسمار ہو گیا۔ بے شک یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنے دوست اور دیدی کو دنیا کے سامنے یوں رسوا کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتا، لیکن میں چندرا کے بغیر زندہ بھی نہ رہ سکتا۔ خدایا میں کیا کروں؟ چندرا نے شاید میری پریشانی بھانپ لی۔ نہیں چندرا، محبت کرنا پاپ نہیں، لیکن اگر دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ اسے پاپ بنا دیں گے۔ دنیا کو پتہ کیوں لگے؟ اس نے عائشہ سے کہا۔ ہماری نگاہوں سے میں تمہیں دوسروں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں کسی کو شبہ نہ ہو۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بڑے جھوٹے ہو، ہمیشہ تو ندیدو کی طرح گھورتے رہتے تھے، اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا اور میں نے حویلی کی طرف نگاہ کی تو وہاں مجھے بہت سے لوگ چلتے پھرتے نظر آئے۔ شاید راجکماری نرملا بیدار ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ چندرا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تم نے باتوں میں ایسے لگایا کہ بالکل دھیان نہ رہا، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، چندرا نے گھبرا کر کہا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ویران اور سنسان عمارت میں نوکروں اور داسیوں کی فوج اس طرح مصروف نظر آ رہی تھی جیسے بھی شہنشاہ اکبر تشریف لانے والے ہوں۔ ان کے جسم پر قدیم طرز کے لیکن صاف ستھرے لباس تھے۔ وہ بڑا کمرہ جہاں میں چندرا کے ساتھ بیٹھا تھا عود اور عطر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہ دی۔ کمرے کے ایک حصے میں بچھی ہوئی اجلی چادری پر مختلف ساز کرینے سے سجے ہوئے تھے۔ جھاڑو، فانوس، رنگ برنگی روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ میں محو حیرت کھڑا تھا کہ اچانک تمام ملازم اور داسیاں صف بستہ کھڑے ہو کر تعظیماً جھک گئے اور بے ساختہ میری نظریں زینے کی طرف اٹھ گئی۔ راجکماری نرملا آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے جسم پر باریک لباس تھا جس سے اس کا صاف شفاف حسن چاندی کی طرح جھلک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ راجکماری نظر آ رہی تھی۔ اس کا فردہ حسن بھی بڑا پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مجھے دیکھ کر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ میں اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ جب تک وہ قریب نہ آ جاتی میری نظر اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے عمر رسیدہ شخص پر نہ پڑی۔ اور جب پہلی بار میں نے اس بڈھے کو دیکھا تو ایک شدید قسم کی کراہیت کا احساس ہوا۔ باوجود یہ کہ اس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، پھر بھی جڑیوں بھرے سامنے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خباثت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی اور نگاہ ملتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے جسم پر بڑکی روسی دوڑ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ یہ نرملا کے پتا جی ہیں، چندرا نے کہا۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ۔ سنا ہے ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہے۔ یہ صرف رات کو نرملا کے ساتھ نیچے آتے ہیں اور کھانے کے کچھ دیر کے بعد بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے تعجب سے راجہ مہندر پرتاپ کی طرف دیکھا جو اب زینے سے اتر کر ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی عمر کے باوجود اس کے جسم میں جوانوں کی سی چستی تھی، اور جب اس نے ایک بار پھر مجھے گھورا تو ایسے لگا جیسے کوئی گدھ کسی لاش کو گھور رہا ہو۔ اس کی آنکھ میں گدھ جیسی ہرس اور بھوک نظر آتی تھی۔ ایک بار پھر مجھے شدید نفرت کا احساس ہوا اور ایسے لگا جیسے ہر سمت کسی سڑی ہوئی لاش کی بو پھیلی ہو۔ میں اپنی اس نفرت پر خود حیران تھا۔ آداب، میں نے راجہ اور راجکماری نرملا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بوڑھے نے مجھے نفرت سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا، لیکن نرملا میرے پاس رکی۔ اس نے بڑی دل آویز مسکراہٹ سے مجھے دیکھا۔ کب آئے تم اختر؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بہت دیر ہوئی انہیں آئے ہوئے، چندرا نے کہا۔ آپ سو رہی تھی اس لیے میں نے اطلاع نہ دی۔ میں چندرا کو لینے آیا تھا، میں نے کہا۔ نرملا کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے مجھے گھور کر کہا، آؤ پہلے کھانا کھا لیں پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، آؤ پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانے پر راجہ مہندر پرتاپ، نرملا اور چندرا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ انگت ملازمین انواع اقسام کے کھانے لا کر دسترخوان پر لگا رہے تھے، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ کھانے میں گوشت کی بھی مختلف ڈشز موجود تھی۔ چندرا نے گوشت کو ہاتھ نہ لگایا اور جیسے ہی میں نے اس ڈش کو اپنی سن بڑھایا اس نے اس طرح مجھے گھورا
کہ میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کے لیے داسیاں تش لے کر آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مغل اعظم کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے فضا میں موسیقی کی آواز ابھری۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ جانے کب سازندے آ کر بیٹھے، ان کے سامنے دو بے خط خوبصورت نو عمر رقاصائیں پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار نرملا سے چندرا کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹال گئی۔ راجہ مہندر پرتاپ اس دوران بالکل خاموش تھے۔